सैनब मेरे चचा की इकलौती बेटी थी और 200 एकड़ जमीन की मालक थी और अब्बा जान इतनी बड़ी प्रॉपर्टी किसी गैर के हवाले तो नहीं करना चाहते थे। लिहाजा अब्बा जान ने ज़ैनब की शादी मुझसे कर दी, लेकिन चूंकि वो मुझे पसंद नहीं थी लिहाजा मैंने बीवी के रूप में इसे कभी भी कबूल न किया। शादी की पहली रात से ही खुद तो बेड पर सोता था, लेकिन इसे नीचे फर्श पर सोने पर मजबूर किया। मगर वो ऐसी आला ज़र्फ लड़की थी कि इसने किसी को ना बताया, हत्ता कि अपने वालिदैन को भी ना बताया। 1 साल तक मैंने इससे हाथ तक न लगाया, वो फिर भी चुप रही। मुझे एक बीमारी थी जिसकी वजह से नींद की हालत में कभी कभी मेरी सांस रुक जाती थी। एक दिन नींद की हालत में मेरी सांस रुकी तो इसने मुझे नींद से जगाया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कमरे में इसे खूब जलील किया और फिर कमरे से बाहर निकाल दिया। फिर अचानक मुझे पछतावा हुआ कि इसने तो मेरी हमदर्दी में ही मुझे नींद से बेदार किया। इसे घर में ढूंढने लगा, वो मुझे न मिली। अलमारी खोली तो इसमें एक खत पड़ा था जिस पर लिखा था कि पिछले 1 साल में रात को फर्श पर सोने के दौरान मैंने 50 दफा मास्टर की तालीम मुकम्मल होने वाली थी। मेरा आखिरी सेमेस्टर चल रहा था जब मैं ईद की छुट्टियों में घर आया। मैंने आज दिल में मंसूबा बना रखा था कि घर जाते ही अब्बा जान को अपनी पसंद के बारे में आगाह करूंगा। मेरी यूनिवर्सिटी में तानिया मुझे बहुत पसंद थी और मैं इसी से शादी करना चाह रहा था। बस सही मौके की तलाश थी। इस दफा ईद के मौके पर गाँव गया तो मैंने सोचा कि अब्बा जान को अपनी पसंद के बारे में आगाह करूंगा और फिर अपने वालिदैन को तानिया के घर भेजूंगा ताकि मेरी जिंदगी मुकम्मल हो जाए। अब्बा जान ने मुझे जीप में बैठाया और कहा कि आओ जरा जमीनों का चक्कर लगाते हैं। मैं अब्बा जान के साथ जीप में सवार हुआ। थोड़ी देर बाद हम अपनी जमीनों पर पहुंचे तो अब्बा जान ने कहा कि ये हमारे बाप दादा की जमीनें हैं जो हमें विरासत में मिली। दादा जान कहा करते थे कि जमीन माँ की तरह होती है, इसकी हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। मैंने कहा जी अब्बू जान, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। इसके बाद अब्बा जान ने मुझसे सवाल पूछा कि तैमूर, क्या तुम ये पसंद करोगे कि हमारी ये जमीनें जो हमें विरासत में मिली हैं किसी गैर के पास चली जाएं? मैंने कहा अब्बा जान, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं क्या, कोई भी शख्स ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। इन जमीनों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। अब्बा जान ने मुझसे कहा तैमूर बेटा, ज़ैनब मेरी भतीजी है, मुझे अपनी बेटियों से ज्यादा अजीज है। 200 एकड़ अकलौती वारस है। मैं चाहता हूँ कि ज़ैनब को अपनी घर की बहू बना लूं। उम्मीद है कि मेरी इस पसंद पर तुझे कोई एतराज नहीं होगा। अब्बा जान के मुंह से ये अल्फाज सुनकर मैं हैरान हुआ और परेशान होने के साथ साथ सोचने लगा कि ये मेरे साथ क्या हुआ। मैं तो यहाँ अब्बा जान को अपनी पसंद के बारे में बताना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही अब्बा जान ने मुझे एक आजमाइश में मुब्तला कर दिया। जिंदगी में कभी मैंने अब्बा जान के किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की थी, ना ही बहस की थी, लेकिन आज एक ऐसा मौका था जिसकी वजह से मैं शशोपन में मुब्तला हो चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। अगर अब मैंने अपनी पसंद का इजहार किया तो अब्बा जान नाराज हो सकते हैं और अब्बा जान की नाराजगी मैं मोल नहीं ले सकता। मगर ये भी एक हकीकत थी कि ज़ैनब के बारे में तो मैंने कभी ऐसा सोचा तक नहीं था। इसका और मेरा कोई मैच नहीं था। वो सारी जिंदगी घर में रही और एक दफा भी स्कूल न गई, जबकि मैं एक पढ़ा लिखा लड़का था। एक तरफ तानिया का चेहरा मेरे सामने आता, दूसरी तरफ अपने बाप के चेहरे पर नजर डालता। दिल पर पत्थर रखकर मैंने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी और सर झुकाकर अब्बा के इस फैसले को मान लिया। अब्बा जान ने मुझे गले से लगाया और इसके बाद अगले माह की 10 तारीख को ज़ैनब से मेरी शादी तय होगी। मुकर्ररा वक्त पर ज़ैनब से मेरी शादी तो हो गई, लेकिन मैंने इसे दिल से अपनी बीवी तस्लीम किया ही ना। और मैंने दिल में यही मंसूबा बना रखा था कि जब मैं इससे बीवी वाला कोई तलक रखूंगा भी नहीं तो तंग होकर खुद ब खुद घर से चली जाएगी। शादी की पहली रात ही मैंने ज़ैनब को मुंह दिखाई में यही बात कही कि मैं अपने बाप की वजह से तुमसे शादी कर रहा हूँ, मगर मैंने दिल से तुझे अपनी बीवी तस्लीम नहीं किया। खुद बेड पर सोता और इसे फर्श पर सोने पर मजबूर करता, मगर इसके बावजूद वो बहुत आला ज़र्फ लड़की थी। इसने मेरी ये बात किसी को ना बताई। मुझे यकीन था कि वो घर जाकर अपनी माँ या बहनों को मेरी इस हरकत के बारे में जरूर बताएगी और जो बातें मैंने इससे कही वो इनसे कहेगी, लेकिन इसने ऐसा कुछ न कहा। इसका सबूत ये है कि मेरा चचा बहुत सख्त आदमी है और अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करने वाला है।
اگر وہ اپنے باپ کو بتاتی تو دوسرے دن ہی میرا چچا ادھر آ کر گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیتا، لیکن چچا نے ایسا کچھ نہ کیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ زینب نے گھر جا کر میری شکایت نہ کی۔ میری ان تمام زیادتیوں کے باوجود اس نے ایک اچھی بیوی بننے کی کوشش کی۔ جب بھی اسے محسوس ہوتا کہ میرا چائے پینے کا موڈ بن رہا ہے تو اسے خود بخود پتہ چل جاتا اور وہ کچن میں جا کر چائے بنانا شروع کر دیتی۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ میں کون سے دن کون سی شرٹ پہنتا ہوں اور جوتوں کے بارے میں بھی اسے پوری معلومات تھی۔ میری پسند کے کھانوں کے بارے میں بھی اسے علم ہو گیا۔ وہ روایتی بیوی والے سارے فرائض نبھا رہی تھی جبکہ میں اسے مسلسل اگنور کر رہا تھا۔ میں اس پر روایتی شوہروں والا کوئی حکم نہیں چلا رہا تھا کہ میرا فلاں کام کر لو، یہ کام کر لو، لیکن اس کے باوجود وہ خود بخود وہ میرے سارے کام کر رہی تھی۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود میں نے کبھی اسے دل سے تسلیم نہیں کیا۔ وہ گاؤں کی تھی جبکہ میں شہر میں پلا بڑا تھا۔ وہ خوبصورت تو تھی لیکن خوبصورتی سے زیادہ مجھے اعتماد پسند تھا، جو کہ اس میں بالکل نہیں تھا۔ ہمیشہ آنکھیں جھکا کر چلتی تھی، ملازموں کی طرح میرے سارے کام کر رہی تھی، حالانکہ وہ مجھ سے بڑی زمیندار تھی کیونکہ وہ اپنے باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور 200 ایکڑ کی اکیلی مالک تھی، جبکہ ہم 2 بھائی تھے اور میرے حصے میں تو 100 ایکڑ آ رہا تھا۔ ایک دن میں صبح نہا کر کنگھی کر کے نیچے چلا گیا تو وہ ناشتہ بنانے لگی۔ میں یوں ہی نیچے لان میں اخبار پڑھنے میں مصروف تھا۔ آج چھٹی کا دن تھا تو دماغ تھوڑا فریش تھا۔ اخبار پڑھنے کا مجھے ویسے کوئی شوق نہیں تھا، بس یوں ہی وقت گزارنے کے لیے میں ہیڈ لائن پڑھ رہا تھا۔ میری عادت تھی کہ میں چھٹی کا دن ہمیشہ گھر میں ہی گزارتا تاکہ اپنی ماں اور باپ کو ٹائم دے سکوں۔ ویسے تو میں نے دل میں یہی منصوبے بنا رکھے تھے کہ شادی کے بعد اپنی ہونے والی بیوی کے ساتھ چھٹی کے دن وقت گزاروں گا، اسے کہیں گھمانے لے جاؤں گا، لیکن میرے تو سارے خواب چکنا چور ہو چکے تھے۔ زینب کے ساتھ تو ایسا کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ اخبار پڑھتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن مجھے کوئی نظر نہ آیا اور دوبارہ اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ دوبارہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ اس دفعہ میں نے جلدی سے پیچھے دیکھا تو زینب مجھے کچن کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی، لیکن میرے دیکھتے ہی وہ دوبارہ کام میں مصروف ہو گئی۔ اس کی چوری پکڑی جا چکی تھی۔ مجھے بہت عجیب سا لگا کہ جس لڑکی کو میں اتنا اگنور کرتا ہوں، اس کا کوئی خیال بھی نہیں رکھتا، اپنے ساتھ بیڈ پر سونے کے لیے ہی منع کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ مجھ میں دلچسپی لے رہی تھی، میرا خیال رکھ رہی تھی۔ وہ اکثر ہی میری طرف دیکھ کر گھورتی تھی، لیکن میرے دیکھنے پر وہ اپنی نظریں موڑ لیتی تھی۔ ایک دفعہ تو میں گہری نیند میں تھا، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو وہ اوپر دیکھ رہی تھی۔ مجھے بہت عجیب لگا، کیا وہ ہمیشہ سے ہی ایسی ہے یا پھر شادی کے بعد ایسی ہو گئی؟ اس کے بارے میں نہیں جانتا تھا، مگر ایک بات جو میں نے محسوس کی کہ دن بدن اس میں تبدیلی آ رہی تھی۔ وہ کپڑوں کی سلیکشن کے بارے میں محتاط ہو رہی تھی۔ ایک دن وہ میرے لیے چائے بنا کر آئی تو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہے لیکن کہہ نہیں پا رہی۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ آپ کو کچھ کہنا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ نہیں۔ پھر جاتے وقت اچانک واپس مڑی اور کہا کہ آج موسم بہت اچھا ہے اور چھٹی کا دن بھی ہے، تو میرے دل میں آیا کہیں گھومنے چلیں۔ اس کی یہ بات سن کر میں حیران ہوا اور اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں تمہارے ساتھ سونا پسند نہیں کرتا تو گھومنے کیسے چلا جاؤں؟ بڑی عجیب لڑکی ہو، چھوٹی سی بات کو نہیں سمجھتی کہ میں نے اپنے باپ کی وجہ سے تو اسے شادی کی تھی، ورنہ میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا۔ وہ کہنے لگی اگر آپ نے شادی کر ہی لی ہے تو پھر نبھانے کی کوشش تو کرے۔ میں نے کہا میرے پاس ان فضول باتوں کا وقت نہیں ہے۔ پھر بغیر چائے پیے وہاں سے باہر چلا گیا اور پھر لان میں آ کر ٹی وی دیکھنے لگا۔ زینب بیچاری واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ وہ بیچاری کمرے میں رو رہی ہوگی۔ میرے دل میں آیا کہ جا کر چیک کر لینا چاہیے۔ جب کمرے میں گیا تو وہاں وہ موجود نہیں تھی۔ اس کے بعد میں نے کچن میں جھانک کر دیکھا تو وہ ادھر بھی نہیں تھی۔ ڈھونڈتا آخر ایک کونے والے کمرے میں گیا، کوئی سسکی کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے غور کیا تو وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی، روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ یا اللہ میں یہ کس آزمائش میں آ چکی ہوں۔ میں اپنے خاندان کے ایک فرد سے بہت محبت کرتی ہوں، تیمور بھی ہمارے خاندان سے ہے، اپنا خون معلوم ہوتا ہے، اس سے بھی مجھے محبت ہے، لیکن اس کے رویے کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ یا اللہ اس کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دے۔ اس سے آگے میں سن نہ پایا کہ کہیں میرا دل اس لڑکی کی وجہ سے نرم نہ ہو جائے، کیونکہ میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ میں نے تو آج تک اسے اپنے دل میں جگہ بھی نہیں دی۔
اور تانیہ دور ہونے کے باوجود میرے دل میں بیٹھی تھی۔ میں تو اس انتظار میں تھا کہ میرے اس رویے سے تنگ ہو کر آخر یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے، اور مجھے اس بات کی امید بھی تھی۔ ابا جان نے محسوس کیا کہ شادی کے بعد میں زینب کو لے کر کہیں نہیں گیا، نہ ہی اسے گھمانے لے گیا، تو آج ابا جان نے مجھ سے کہا کہ کل زینب کے ساتھ شہر چلے جاؤ، کچھ دن ادھر ٹھہر جاؤ۔ میں نے دل میں سوچا کہ ابا جان نے مجھے کس آزمائش میں ڈال دیا۔ شہر میں بھی ہمارا ایک گھر تھا۔ میں زینب کو ساتھ لیے شہر کی طرف روانہ ہوا۔ ابا جان نے 2 دن قیام کرنے کا حکم دیا تھا، اور یہ 2 دن مجھ پر بہت بھاری پڑنے والے تھے، مگر شہر جا کر میں نے دل میں سوچا کہ اب آ ہی گئے ہیں تو اس لڑکی سے اپنا رویہ کچھ درست کر لوں۔ یوں مسلسل خاموشی اچھی نہیں، اور یہ بہت عجیب لگتا ہے کہ ایک بندی آپ کے ساتھ ہے اور آپ اس سے بات تک نہیں کر رہے۔ رہائش پر جا کر میں نے اس سے کہا کہ کپڑے تبدیل کر لو، ہم ایک اچھے سے ہوٹل میں کھانا کھانے جا رہے ہیں۔ میری یہ بات سن کر اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ پہلی دفعہ میں نے اس کے چہرے پر خوشی محسوس کی، اور اس کے بعد اپنے دل کو بھی سکون ملا، ایسا سکون جو میں چاہتا تھا، لیکن اس لحاظ سے نہیں چاہتا تھا کہ زینب میرے ساتھ نہ ہو۔ تانیہ کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا تھا، ایک ایک لمحہ اس کے نام کرنا چاہتا تھا، رات کو سڑک کے کنارے اس کا ہاتھ پکڑ کر چلنا چاہتا تھا، مگر زینب تو ایسی تھی ہی نہیں، وہ میرے ٹائپ کی ہی نہیں تھی۔ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ میری نکرانی ہو اور میں اس کا مالک، مگر مجھے اس قسم کا رشتہ بالکل پسند نہیں تھا۔ میں تو میاں بیوی میں محبت کا قائل تھا، میں اس بات کا قائل تھا کہ میاں بیوی میں فری گپ شپ ہونی چاہیے، ایک دوسرے کو تنگ کریں۔ خیر، اس کے بعد ہم ایک ہوٹل میں، زینب نے شہر کے لحاظ سے اچھے سے کپڑے زیب تن کیے۔ ایک دفعہ یوں ہی استری کرتے وقت اس نے میری پسندیدہ نیلے رنگ کی شرٹ جلا دی اور پھر ادھر ہی رونا شروع کر دیا، حالانکہ وہ آسانی سے میری اس شرٹ کو چھپا سکتی تھی، کیونکہ میرے پاس درجنوں شرٹیں تھیں اور مجھے یہ بات یاد بھی نہ ہوتی کہ کون سی شرٹ کہاں ہے۔ میں نے رونے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی، آپ کی شرٹ جل گئی ہے، مجھے غصہ تو بہت ہے، لیکن میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کبھی کبھی میں حیران ہوتا تھا کہ زینب کس قسم کی لڑکی ہے۔ ادھر شہر میں لڑکیاں اپنے شوہر سے ہر وقت کوئی نہ کوئی فرمائش کرتی رہتی ہیں، لیکن آج تک شادی کو 1 سال ہونے والا ہے، اس نے مجھ سے کسی قسم کی فرمائش کا اظہار نہ کیا۔ صبح اٹھ کر نماز ادا کرتی، وہ 5 وقت کی نمازی تھی، اس کے علاوہ صبح قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتی تھی۔ ادھر شہر میں بھی اس نے فرش پر ایک کپڑا بچھایا اور وہاں سونے لگی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ میں اسے اپنے ساتھ بیڈ پر نہیں سونے دوں گا۔ ایک رات میں سو رہا تھا کہ سیدھا سونے کی وجہ سے میری سانس رک کر آ رہی تھی۔ یہ میرے دوست بھی میرے بارے میں یہی بتاتے تھے۔ بچپن میں والدین کو بھی میری اس بیماری کے بارے میں پتا تھا کہ سیدھا سونے کی وجہ سے میری سانس میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، مگر زینب کو کسی نے نہیں بتایا تھا۔ اسے محسوس ہوا تو اس نے مجھے نیند سے بیدار کرنا چاہا۔ یہ صبح کا وقت تھا جب میں نے دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے مجھے نیند سے بیدار کر رہی ہے۔ مجھے شدید غصہ آیا۔ میں نے زینب سے کہا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ میں نے منع بھی کیا تھا کہ میرے قریب مت آیا کرو، اور آج تو نے مجھے چھو لیا۔ تم سمجھتی کیا ہو اپنے آپ کو، جب میں تم سے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ میں نے دل سے تمہیں بیوی تسلیم کیا ہی نہیں، تو کیوں بار بار مجھے تنگ کرنے کے لیے آ جاتی ہو؟ وہ کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ کہہ رہی تھی کہ دراصل آپ کی سانس رک رہی تھی اور چہرے پر کافی پسینہ تھا، تو اس لیے میں نے آپ کو بیدار کیا۔ میں نے کہا خبردار آئندہ مجھے ہاتھ مت لگانا۔ میں اپنے بیڈ سے اٹھا اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر کمرے سے باہر دھکا دے دیا۔ اس کے بعد کمرہ بند کیا اور دوبارہ بیڈ پر سو گیا، کیونکہ میری نیند پوری نہیں ہوئی تھی۔ جب دوبارہ آنکھ کھلی تو اس وقت صبح کے 9 بج چکے تھے۔ صبح 5 بجے والا واقعہ مجھے اچانک یاد آیا تو اچھا نہ لگا۔ دل میں سوچنے لگا کہ میں نے کچھ زیادہ ہی اس کے ساتھ مس بہیو کر لیا۔ اس کے بعد باتھ روم میں نہانے کے لیے چلا گیا۔ نہانے کے دوران یہی سوچ رہا تھا کہ آج اسے منا لوں گا، کیونکہ غلطی مجھ سے ہی ہوئی۔ وہ بیچاری مجھ سے خیر خواہی کر رہی تھی اور مجھے نیند سے جگایا، جبکہ الٹا میں نے ہی اسے بے عزت کر دیا۔ 1 سال ہونے کو ہے، وہ بیچاری فرش پر سوتی ہے، کبھی اس بات کا تذکرہ کسی سے نہیں کیا۔ مجھے ایک ایک کر کے زینب کی ساری خوبیاں نظر آنے لگی۔ دل میں احساس ہونے لگا کہ یار تو نے تو ظلم اور جبر کی تمام حدیں پار کر لیں۔ خیر میں جلدی سے نہایا اور اس کے بعد دروازہ کھول کر اسے دیکھنے لگا، لیکن وہ مجھے نظر نہ آئی۔ کچن میں آیا تو
وہ ادھر بھی نہیں تھی جب باہر سین میں وہ مجھے نظر نہ آئی تو مجھے بہت پریشانی محسوس ہونے لگی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کسی مچھلی کو کسی نے پانی سے باہر پھینک دیا ہو۔ میں اندر ہی اندر سے تڑپنے لگا کیونکہ زینب کی وہ تمام اچھائیاں مجھے تڑپا رہی تھیں، اور اب جب کہ وہ مجھے نظر نہیں آ رہی تھی تو میں پریشان ہو گیا۔ میں تو اس سے معافی مانگنا چاہ رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں محسوس کرنے لگا کہ میں اس کے یوں اچانک غائب ہونے پر اتنا پریشان کیوں ہوں۔ میں خود ہی تو چاہتا تھا کہ وہ گھر سے چلی جائے اور دوبارہ مجھے نظر نہ آئے۔ اب جب کہ میرا کام ہو گیا اور وہ چلی گئی تو میں اتنا پریشان کیوں؟ کیا میں اس سے محبت کرتا ہوں؟ میں خود سے پوچھنے لگا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ میں ایسی لڑکی سے کیسے محبت کر سکتا ہوں جو میری محبت کے قابل تک نہیں، جس کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں؟ پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ جاہل، تو اس سے محبت کرتا ہے؟ اس کی حد سے زیادہ فرما برداری اور خاموشی نے تجھے اندر سے توڑ دیا اور اس کا دیوانہ بنا لیا۔ پھر میری انا نے کہا ایسا ممکن نہیں۔ ایک ایک کر کے ساری اس کی اچھی باتیں یاد آنے لگی، کیسے وہ فرش پر بستر بچھائے سو جاتی تھی اور سوتے ہوئے بھی میری طرف دیکھتی رہتی، کس طرح وہ باورچی خانے کی کھڑکی سے مجھے گھور رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے دیکھا تو اس نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ کیا ان ساری عادات کی وجہ سے میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں؟ ہاں، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ میری انا کا بھوت اتر چکا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح بھاگ کر اسے تلاش کر رہا تھا۔ گھر میں نظر نہ آئی تو باہر گیٹ پر آیا اور سڑک پر دیکھا، لیکن مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ مجھے اس بات کی پریشانی نہیں تھی کہ ابا جان کو کیا جواب دوں گا کہ تم بیوی کے ساتھ گھومنے گئے تھے۔ بیوی کہاں ہے؟ بس پریشانی تھی تو اپنی وجہ سے تھی، کیونکہ میں اندر سے بہت بے چین تھا۔ میں باہر سڑک پر گیا، ادھر بھی مجھے نظر نہ آئی۔ گاڑی نکالی، شہر کا چپا چپا چھان مارا، تمام بس اڈوں پر دیکھا کہ شاید وہ مجھے کہیں نظر آ جائے، لیکن مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ میں دل ہی دل میں بہت پریشان ہو رہا تھا۔ پھر سوچا شاید وہ کسی بس پر سوار ہو کر گاؤں کی طرف چلی گئی ہے۔ میں نے گاؤں رابطہ کیا تو وہاں سے بھی یہی خبر آئی کہ وہ یہاں نہیں آئی۔ تھک ہار کر واپس اپنی رہائش پر آیا، صوفے پر لیٹ گیا۔ سر سے لے کر پاؤں تک میں پسینے میں شرابور تھا۔ زینب کی ایک ایک اچھائی مجھے یاد آ رہی تھی کہ شادی کی پہلی رات سے لے کر آج تک کیسے وہ خاموشی کے ساتھ فرش پہ بستر بچھا کر سو جاتی تھی، کیسے کچن کی کھڑکی سے وہ مجھے دیکھ رہی تھی، اور جیسے ہی میں نے دیکھا تو اس نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ کیا اس سے بھی بہتر بیوی مجھے مل سکتی تھی؟ زینب سے بڑھ کر مجھے کوئی نہیں پیار کر سکتا، اور اب میں اس سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، لیکن افسوس کہ میں نے اسے کھو دیا۔ پتہ نہیں وہ کہاں ہے، خدا نہ کرے کہ اس نے اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ دل برداشتہ ہو کر اور میرے ظلم سے تنگ آ کر اس نے اپنی زندگی ختم نہ کر لی، کہیں نہر میں چھلانگ نہ لگا لی ہو۔ اس طرح کے خیالات بار بار میرے دماغ میں آ رہے تھے اور مجھے پریشان کر رہے تھے۔ الماری کھولی تو وہاں ایک خط پڑا تھا، جس کو کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ میں تیمور کے قابل نہیں، لیکن بیوی ہونے کے ناطے میں اس بات کا بہت خیال رکھتی ہوں۔ سوتے ہوئے تیمور کو سانس کا مسئلہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے میں نہیں سو پاتی۔ بس یہی سوچ کر ساری رات نہیں سوتی کہ خدا نخواستہ تیمور کی سانس رک نہ جائے۔ ساری رات اس کے بستر کے سامنے بیٹھی رہتی ہوں تاکہ اس کا خیال رکھ سکوں۔ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ قربانی دی جائے، لہٰذا اپنی نیند کی قربانی دے کر میں اس کا خیال رکھتی ہوں۔ تیمور رو رو کر کہہ رہا تھا کہ کاش وہ ایک دفعہ میرے سامنے آ جائے تو میں اس سے معافی مانگ سکوں۔ مجھے اب اس پر کی گئی ایک ایک زیادتی یاد آ رہی تھی، اور ان کو یاد کر کے میں چیخنے لگا، چلانے لگا، اپنے بال نوچنے لگا۔ میری چیخوں کی آواز سن کر اچانک وہ میرے سامنے آئی۔ اسے دیکھ کر مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میری سانسیں واپس آ چکی ہیں۔ کہاں چلی گئی تھی تم مجھے چھوڑ کر؟ اب دوبارہ مجھے چھوڑ کر کبھی نہ جانا۔ زینب کہنے لگی، جیسے ہی آپ نے صبح مجھے کمرے سے نکالا تھا تو مجھے بڑا دکھ ہوا اور میں گھر کی چھت پر چلی گئی تاکہ میرے رونے کی آواز آپ تک نہ پہنچ سکے۔ ادھر ایک چارپائی پڑی تھی تو مجھے وہاں نیند آ گئی۔ اب آپ کی چیخوں کی آواز سنی ہے تو میری آنکھ کھل گئی اور میں چھت سے نیچے آئی۔ کیا ہوا؟ کیوں چیخ رہے ہیں؟ کیا کوئی چیز گم ہو گئی ہے؟ میں نے زینب سے کہا، ہاں تم گم ہو گئی تھی، اب تجھے کبھی اپنے سے دور نہیں کروں گا۔ تم میری سب سے اچھی بیوی ہو، جبکہ میں تمہارا برا شوہر تھا۔ مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی، خدارا مجھے معاف کر دو۔ زینب نے کہا کہ آپ معافی مانگ کر مجھے شرمندہ مت کیجیے، آپ کل بھی میرے لیے قابل احترام اور آج بھی میں آپ کی اتنی ہی عزت کرتی ہوں۔
زینب نے دل سے مجھے معاف کر دیا، بس یہی میرے لیے کافی تھا۔ شادی کی پہلی سالگرہ پر میری خواہش پر زینب کو دوبارہ دلہن بنایا گیا۔ شادی کی تمام رسومات دوبارہ کی گئیں۔ دلہن کے روپ میں وہ چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت ہے، یہ مجھے آج پتا چلا، مگر سب سے زیادہ خوبصورت اس کا اخلاق تھا۔ اس کا دل ایک انمول موتی کی طرح خالص تھا، اور میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا تھا کہ مجھے زینب جیسی بیوی ملی۔